अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहर भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। इद्दत में शिद्दत यानी गैर शरई निकाह वाले केस के अंदर आज एक बड़ी हैरान कुछ और चौंका देने वाली पेशरफ्त हुई है। जनाब, इस केस के मुद्दई शहरी मोहम्मद हनीफ साहब थे और शहरी मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ से आज अचानक बगैर किसी पेशगी इतला के एक दरख्वास्त दायर की जाती है अदालत के रूबरू और यह कहा जाता है कि जनाब मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ, लिहाजा इस केस को फौरी समाअत के लिए मंजूर किया जाए। और चूँकि मामला बहुत ज़्यादा हसास नौइयत का था, लिहाजा जज साहब ने फौरी तौर पर नहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया। आज ही ये दरख्वास्त लगी, आज ही इस पर सुनवाई हुई, आज ही मुकदमा वापस लिया गया और आज ही जुमे की नमाज से पहले पहले जनाब इस केस को खारिज भी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि, और इसका इजहार भी किया गया, बड़ी खुशी का इजहार किया गया। इमरान खान साहब के वकील जो हैं नईम हुसैन पंचौता साहब, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर भंगड़े डाले, यूँ हाथ उठा कर कहा जित गए जित गए, इस किस्म के उन्होंने नारे नुरे लगाए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब बुशरा बीबी सुरखरू हो गई हैं। इस केस से अब उनका जो बाबा है वो ऊंचा हो गया है, अब उनके दिल को सुकून आ गया है और जो सुरखरू होने का दावा किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और मेरा सवाल है कि क्या वाकई बुशरा बीबी सुरखरू हो गई हैं? और ये सवाल यकीनी तौर पर अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मानवीयत रखता है, क्योंकि ये जो कवाकब है ना, कवाकब वो कहते हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, ये जो हालात हैं ये मुझे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये जो कवाकब हैं ये इस तरह के नहीं हैं। ये जो हालात पोर्ट्रे किए जा रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अहले यूथ अपनी रविश के मुताबिक जल्दबाजी में मिठाई खा लेते हैं और बाद में उल्टियां करते फिरते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन जहां पर एक जानिब बुशरा बीबी की या इमरान खान साहब की इद्दत में शिद्दत के हवाले से निकाह, गैर शरई निकाह के हवाले से जहां पर अहले यूथ खुशियां मना रहे थे, वहीं पर अहले यूथ हाजरा खान पाने ज़ई को जनाब इतने इतने बुलटोए भर भर के उनके ऊपर गालियाँ जो है वो जो है उनके ऊपर बरसा रहे थे, इतना इतना बड़ा तबर्रा उनके ऊपर बोल रहे थे। उनके हाल माजी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो निकाल कर लेके आए हुए थे और मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ उनके ऊपर जो है वो एतराज़ात किए जा रहे थे। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके पास और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स नेशनल मीडिया पे तो शायद ना आए, लेकिन कुछ तफसीलात आपके सामने ज़रूर आएंगी, क्योंकि आज शाम 5 बजे के करीब सरीना होटल इस्लामाबाद में हाजरा खातून साहिबा की तरफ से एक किताब को लॉन्च किया गया है। उस किताब का टाइटल का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस किताब के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मुतनाज़ा किताब है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये किताब हाजरा खातून साहिबा के इमरान खान साहब के साथ गुजरे हुए शब रोज़ पर मबनी है और ये एक आप बीती है जो शाया की गई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो किताब है ये आज शाया नहीं हुई हुई, ये किताब शाया हुई थी तकरीबन 2014 में जब इमरान खान का तूती बोल रहा था और उस वक़्त इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त भरपूर तरीके से लॉन्च होने के लिए करीब था और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जनाब इमरान खान साहब की ज़ात अक़दस से ही जो है वो किया जाता था कि जनाब हर मसले का हल क्या है, इमरान खान आएगा तो सारा मसला हल करेगा, इमरान खान आएगा निज़ाम तालीम ठीक होगा, इमरान खान आएगा जनाब बिजली ठीक होगी, इमरान खान आएगा फलां हो जाएगा, इमरान खान आएगा कर्जे उतरेंगे। पता नहीं इमरान खान को किस मर्ज़ की दवा से में लिया था, लेकिन वो इमराज में उसको उसके दावा करने की बजाय इमराज की शिद्दत में इजाफा करने का सबब बना। खैर किताब उन्होंने लिखी थी 2014 में और इसकी इंटरनेशनल लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। उस वक्त मैंने जिस तरीके से आपसे गुजारी की है, यहाँ पर इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्सियात थे, लिहाजा इस किताब को पाकिस्तान में दाखिल होने की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं थी और इसके ऊपर सख्त किस्म की मॉनिटरिंग भी थी। और हाजरा साहिबा को इन सारे अरसे के दौरान बरतानिया में एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना पड़ी। अब वो आ गई हैं सामने और उन्होंने अपनी किताब के अंदर जहाँ पर और भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं वहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी सेक्स लाइफ के हवाले से बहुत ही गलीज़ किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। और इस हद तक इंकशाफात हैं कि उनको ऑल्दो कि ये रेगुलेटेड मीडिया नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो इस कदर जो है ना शर्मिंदगी या वो इल्ज़ामात हैं कि उनको मेरा हौसला नहीं पड़ा कि मैं यहाँ पर दोहरा सकूँ आपकी खिदमत में। अलबत्ता उन किताब के अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक कुछ हिस्सा है जो एक आपको
ایک ریڈ سرکل کے اندر نظر آ رہا ہے وہ اس کتاب کے اندر ایک ایسا متنازع ترین واقعہ ہے جس کا ذکر اس وقت سوشل میڈیا پر ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ ساری کہانی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور اب اس کے بعد عمران خان سے جو مسٹر کلین کا جو اس کے پاس ایک ٹائٹل ہے وہ اس کے پاس رہے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مسٹر کلین کے ٹائٹل کو عمران خان صاحب سے ہٹایا جائے گا، ہر صورت ہٹایا جائے گا۔ اور اس بات میں بھی یعنی یہ کتاب جو ہے پاکستان کے اندر لانچ کرنے والوں کو، حاجرہ خاتون کو پاکستان واپس لا کے ان کے مختلف پوڈ کاسٹ کے ذریعے یا ہم نیوز کے اوپر انٹرویوز کے بعد ان کی لانچنگ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب اس کتاب کے کانٹینٹ کے اوپر لوگوں نے کسی طور پر یقین نہیں کرنا۔ اس کا مجھے بھی اندازہ تھا کہ یہاں پر اتنی چیزیں آ گئی ہیں، کسی نے کسی بات پر یقین نہیں کیا، تو اگر حاجرہ جو ہے ریحام خان سے زیادہ تو نہیں باتیں کر سکتی، لیکن ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا کسی نے، اسی لیے کچھ کھوج لگائی گئی اور اس کھوج کے نتائج جو ہیں بڑے حوصلہ افزا نکلے، کیونکہ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ حاجرہ کے بات پر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ عمران خان اگر خود کوئی بات کہہ رہا ہو تو کیا اس پر تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور آپ یقین جانیں کہ یہ بات جو عمران خان خود آپ کے سامنے ان کے کچھ چہرے کے تاثرات یا ان کے الفاظ بتائیں گے، اس پہ بھی اہل یوتھ نے کسی بھی صورت اعتماد نہیں کرنا ہے۔ اس ساری سٹوری کی تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ دھرنے کے ٹائم کے دوران ریحام صاحبہ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کا معاملہ چل رہا تھا تو اسی دوران یہ جو خاتون تھیں حاجرہ صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب تک رسائی حاصل کی، ان کو بھی تبدیلی کے کیڑے نے کاٹا، اور چونکہ اس وقت یہ میڈیا کے اندر مشرف صاحب کے ٹینیور کے اندر تازہ سا میڈیا لانچ ہوا تھا نا، تو اس میں بہت زیادہ تھرل تھا، تو یہ بھی کسی چینل کے لیے ٹاک شوز کے اندر بھی آتی تھیں، اداکارہ بھی تھیں، انہوں نے مختلف جو ڈرامے شرامے اس پہ بھی کام کیا، لیکن عمران خان کا ایک انٹرویو بھی انہوں نے ریکارڈ کیا اور اس انٹرویو کا ایک چھوٹا سا کلپ میرے ہاتھ لگ گیا۔ اس کلپ میں جناب حاجہ صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا انٹرویو کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھی ہیں، بری گلہ میں وہ جو تحفہ میں جمائمہ خان نے ان کو دیا تھا گھر، اس میں بیٹھی ہیں، اور وہاں پر وہ عمران خان صاحب کی شان میں کلامیں پڑھ رہی ہیں، اور ان کے چہرے سے اور عمران خان صاحب کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان بے تکلفی کا ایک ہائیسٹ لیول ہے، اور چونکہ آنکھیں آپ کو پتہ ہے سب کچھ بول جاتی ہیں، چہرے کے تاثرات بھی بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب گفتگو کے آغاز میں وہ عمران خان صاحب کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتی ہیں، عمران خان صاحب کی طرف رجوع کرتی ہیں، عمران خان کی طرف دیکھتی ہیں، کٹ ہوتا ہے کیمرہ جاتا ہے عمران خان کی طرف، عمران خان کو وہ کہتی ہیں السلام علیکم، عمران خان کہتے ہیں وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے؟ کچھ تھکا ہوا ہوں، ساری رات کا تھکا ہوا ہوں۔ یہ جملہ عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آتا ہے، اور سامنے اس کے بعد کیمرہ جب جاتا ہے حاجرہ کے اوپر، اسی گفتگو کے اختتام کے اوپر اس جملے کے بعد، تو وہ نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور عمران خان کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جناب یہ تھکاوٹ کیوں تھی اور کیا وجوہات تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کم از انکشافات اس نے جو الزامات لگائے کہ عمران خان کی لائف کیسی تھی، عمران خان بنی گالہ کے اندر کون سا گند گھولتا رہا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ درست ہے یا غلط، اس بات میں کم از کم مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے تعلقات رہے ہیں اس کے ساتھ بھی، دیگر خواتین کے ساتھ بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی رہ گئے، تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا۔ البتہ جو مسٹر کلین کا ٹیگ ہے اس کا ہٹنا عمران خان صاحب سے یہ طے ہے، اور اس کے لیے کون سا حربہ استعمال کیا جائے گا، کس طریقے سے یہ کام چلے گا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طریقے سے یہی مسٹر کلین کا ٹیگ تھا جس کو ہٹانے کے لیے عدت میں شدت والا معاملہ سامنے آیا تھا، یہی مسٹر کلین کا ٹیگ تھا جس کو ہٹانے کے لیے ٹیرین وائٹ کا کیس آیا تھا سامنے، اور اس مرتبہ اس کیس کے اندر ہزاروں ڈاکومنٹس پر مبنی تصدیق شدہ معلومات جو ہیں وہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جناب یہ بندہ جس کے اوپر آپ اتنا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہر وقت ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کیا تھی، اسلام کیا ہے، اسلام کے شاعر کیا ہیں، اس کے اوپر کیسے عمل درآمد کرنا چاہیے، کسی حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اسلامک ٹچ دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
لہٰذا یہ جو معاملہ تھے یہ ہمارے سامنے آئے. اب چونکہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اور خاص طور پر اس والے کیس میں جمعے والے دن جہاں پر آج ہاف ڈے ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ پھڑ لو مچی ہوئی تھی، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جناب ایک ہنگامی سی صورتحال تھی، لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کسی ڈیزائن کے ذریعے ہو رہا ہے. شہری صاحب کا اچانک سامنے آنا، شہری صاحب کی طرف سے درخواست لے جانا، مقدمہ چلنا، پھر شہری صاحب کا سامنے آنا، پھر درخواست کو واپس لے لینا، یہ بتایا جا رہا ہے شاید کہ یا تو اس معاملے کی جو شدت ہے اس میں کمی آ گئی ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ طاقت سے اور زیادہ ٹھوس انداز سے اس کیس میں حملہ آور ہوا جائے گا. کیونکہ وہ درخواست جس کے اندر مقدمہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے، اس درخواست میں شہری محمد حنیف کی طرف سے اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ اس درخواست کے اندر کچھ تکنیکی مسائل ہیں، کچھ تکنیکی خرابیاں ہیں یا نقائص ہیں جن کو دور کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شہری محمد حنیف اس درخواست کی تکنیکی نقائص کو دور کر کے یا تو دوبارہ اپلیکیشن دے گا، لیکن اس کے لیے اس کو کیس واپس لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس درخواست میں ترمیم کے لیے بھی کوئی درخواست دائر کر سکتے. کیس واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کو یا تو اب دوبارہ کیا جائے گا، یا اس کیس کے حوالے سے جو بھی چیز کو اسٹیبلش کرنا تھا وہ شاید ہو گیا. اسٹیبلش کیا کرنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو اس وقت کا بھی رشتہ ہے وہ رشتہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے. یہ بات اسٹیبلش کرنی تھی. اس مقدمے کے فیصلے سے بھی یہی بات اسٹیبلش ہونی تھی، اور یہی بات آلموسٹ کہہ دی ہے خاور منیکا نے شاہ زیب صاحب کے انٹرویو میں، اور اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، برملا اعتراف کیا ہے کہ بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، پہلا نکاح 1 جنوری والا نکاح، وہ نکاح عدت کے دوران ہوا تھا، اور انہوں نے نیشنل میڈیا پر اس بات کا اعتراف کر لیا ہے برملا انداز میں کہ انہوں نے 14 نومبر کو طلاق دی تھی بشرا بی بی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نے خلا نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ندیم ملک کو جو انٹرویو دی تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں نے جو عدت ہے وہ میں نے اپنے شوہر کے گھر گزاری، اور شوہر کے گھر گزارنے کے بھی 6-7 مہینے کے بعد میری عمران خان کے ساتھ شادی ہوئی، ان کے ساتھ نکاح ہوا، عدت کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کا یہ ماننا ہے کہ ان کی طلاق اور عمران خان صاحب کے درمیان شادی کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً 1 سال کا وہ وقفہ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی جو نکاح ہے وہ 1 جنوری کو نہیں، 1 جنوری کو ہوا ہے، تو ان کا بشرا بی بی کا جو طلاق ہوئی وہ 1 سال پہلے ہوئی. 1 سال پہلے ہی بنتا نا آلموسٹ، اس کا تو چانس کوئی نہیں بنتا. لیکن خاور منی کا کہنا ہے کہ جی 1.5 مہینے پہلے میں نے طلاق دی. اب چونکہ طلاق کا اختیار خاور منیکا کے پاس تھا، اسلامی طور پر میں بات کروں، اور ان کی طرف سے جس تاریخ کو طلاق دی گئی اس کا اعتراف ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ طلاق کس تاریخ کو دی گئی، ویلڈ ہوئی، اور پھر اس کے بعد عدت ختم ہوگی تو اگلا نکاح کے لیے عورت پاک صاف ہو کے دستیاب ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے عدت میں شدت والے معاملے کے کیس میں، اس پرپس کو سرو کر دیا ہے خاور فرید منیکا صاحب کے انٹرویو نے. لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے اس بات کی کچھ انفارمیشن ہے کہ اس کیس کو اب ایک نئے انداز سے نہ صرف دوبارہ پیش کیا جائے گا، بلکہ اس میں خاور منیکا مدعی یا مین وٹنس کے طور پر سامنے آئیں گے، اور نہ صرف آئیں گے بلکہ بیان حلفی دیں گے، مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ سیکشن 164 کا بیان دیں گے، اعتراف کریں گے، اور اس طرح کی ٹھوس چیز آئے گی سامنے جس سے بشرا بی بی کے لیے اس ساری صورتحال سے باہر نکلنا میرا خیال ہے کہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا. اس وقت وہ لوگ جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں سرخرو ہو گئے، ہم جیت گئے، وہ میرا خیال ہے ان کے لیے آنے والے چند گھنٹوں میں، آنے والے چند دنوں میں ان کے لیے کچھ اس حوالے سے چونکا دینے والا کچھ سرپرائز فیکٹر ان کے سامنے آنے والا ہے. اور اس کے بعد یہ جو مٹھائی کھانے میں جلدی ہے اس کے بھی کچھ اثرات ہمارے سامنے آئیں گے. اس وقت تک آپ کو حاجرہ خان کی کتاب، اس کے کانٹینٹ، اس کتاب کے صفحات جو سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد حاجرہ خاتون کو پڑھنے والی جو تنقید، اور یا عمران خان کی بنی گالہ میں گزرنے والی
پردے کے پیچھے والی زندگی، اس کے بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی. اس وقت تک یہ انجوائمنٹ آپ کے لیے اویلیبل رہے گی. اب رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.